अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फ़लसफ़े के शरबत में 2022 से 2023 तक की ज़िंदगी जो लोगों ने गुज़ार दी और गुज़ारनी चाहिए, उस पे कुछ बात करते हैं। बहैसियत एक इंसान होने के नाते हम सबसे ज़्यादा जो हमारी तकालीफ़ होती हैं, वो हम ये सोचते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग जो साल, जो दिन, जो हफ़्ते हम गुज़ार रहे हैं, हमारे इर्द-गिर्द के लोग हमारी ज़िंदगियों में वो तकलीफ़ें, वो नाइत्तेफ़ाकियाँ, नाखुशियाँ हमारी ज़िंदगियों में ला रहे हैं। बट दरअसल दर हकीकत अगर हम खुद से देखें तो बहुत कुछ हम अपनी ज़िंदगी में खुद से कर रहे होते हैं। कई लोग आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे, बहुत सारे लोग, कुछ हमारे शागिर्द भी अक्सर बेशतर हमें कहते हैं, कभी किनसे किसी दोस्त से कभी बात हो जाती है, यार बहुत कुछ देख लिया, पूरी दुनिया देख ली हमने, ये कर लिया वो कर लिया, इंसानों को पहचान गए हैं और जो है वो इंसान की असलियत जान गए हैं। ऐसे कई गुना कई सौ जो है वो बातें आपको लोगों से सुनने को मिलती होंगी और वो अपना फ़लसफ़ा, अपनी बातें बयान कर रहे होते हैं। दर हकीकत अगर उनसे पूछे कि आप जनाब कराची से बाहर लाहौर तक गए हैं, तो वो कहेंगे नहीं यार, मैं तो हैदराबाद नहीं गया। देर आर सेवरल पीपल्स जो कि एक शहर से दूसरे शहर नहीं गए हैं, मगर वो कहते हैं कि यार मैंने दुनिया देख ली, लोगों को पहचान लिया, लोगों को जान लिया, लोगों की असलियत मेरे सामने आ गई। उनकी उम्र 18 साल है, उनकी उम्र 15 साल है, और वो लोग, वो बच्चे भी जो है वो कह रहे होते हैं कि बहुत कुछ देख लिया, और चेहरे पे गमगीनी और उदासी और बहुत कुछ होता है। साल का आखिरी दिन है आज, चंद घंटों में जो है वो साल का इख्तिताम हो जाएगा, 2023 आ जाएगा। क्या कुछ सीखा आपने? क्या कुछ हासिल किया आपने? क्या कुछ खोया आपने? क्या कुछ पाया आपने? ये सब का सब हमारी आंखों के सामने हमारे साथ हो रहा होता है, मगर अक्सर व बेशतर हम उस शुतुरमुर्ग की तरह, जो कि तूफ़ान आने पर ज़मीन में अपना सर धंसा लेता है, छुपा लेता है, और वो ये समझता है कि शायद ये तूफ़ान मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मगर जब तूफ़ान चला जाता है और वो अक्सर व बेशतर अगर वहाँ ठहर भी नहीं सकता, और जब वो अपना सर बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि वो अपने आप को जो है वो नुकसान कर बैठा है, अपनी अपनी ज़िंदगी का, अपनी ज़ात का नुकसान। तो होता दरअसल ये कि हम अपनी ज़ात के साथ, अपने आप के साथ बहुत कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं। हम अपने आप को बदलने की जगह हम लोगों को बदलना चाह रहे होते हैं। एक छोटा सा फ़लसफ़ा हज़रत रूम के हवाले से ये कहावत मशहूर है कि मौला रूम कहते हैं कि एक वक्त था जब मैं ये सोचता था कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया के तौर तरीके बदल दूंगा। फिर मैं निकला, मैं जगह जगह गया, मैंने लोगों को समझाना शुरू किया, और वो लोग मुझसे नहीं समझे। फिर मैंने सोचा चलें, दुनिया के लोग तो नहीं समझ रहे हैं, मैं अपने मुल्क के लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ। मुल्क में इर्द गिर्द घूमा, लोगों को बताया मैंने, मगर लोग नहीं समझे। फिर मैंने सोचा चले मुल्क के लोग नहीं, अपने शहर के लोगों को कुछ सिखाता हूँ, बताता हूँ, उन्हें कुछ तालीम और तरबियत देता हूँ। मगर ऐसा भी नहीं हुआ। कई लोगों को मैंने कई सारी बातें बताई, मगर कोई अपने आप को तब्दील करने को तैयार नहीं था। फिर मैंने सोचा शहर के बजाय मैं अपने महल्ले के लोगों को कुछ सिखाता हूँ, समझाता हूँ, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। वो भी कुछ सीखने को तैयार नहीं। बड़ी ही जद्दोजहद, बड़ी ही तकालीफ उठाने के बाद उन्होंने कहा चलो मोहल्ला छोड़ो, मैं अपने घर के लोगों को कुछ सिखाता हूँ, अपने घर के लोगों को कुछ तालीम देता हूँ, और उनकी आदतें, उनके बदफेलियाँ, उनके किरदार में तब्दीली लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा भी नहीं हो सकता। कहते हैं, लिखते हैं कि आखिरकार जो है थक हार कर मैंने कहा कि छठ परे, छोड़ दो सब, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ। साल 2022 में हम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ ऐसा करने की कोशिश की होगी कि हम दूसरों को बहुत सारी गलतियाँ, उनकी खामियाँ, उनकी कोताहियाँ, यकीनन अगर इंसान गलती का पुतला है और होती ही हैं उनमें कोताहियाँ, खामियाँ होती ही हैं, हम उनको सुधारने चले थे। बेवजह हम लोगों को गालियाँ दे रहे थे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो वकील हो, जज हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो हमारे रिश्तेदार हो, वो फूफो, खाला, चचा, मुमानी, दोस्त, महबूब, आ, भरा पड़ा है सोशल मीडिया महबूब के हवाले से, दोस्तों के हवाले से, ना इत्तेफाकियान, जो कुछ आपके साथ उन्होंने किया, हम अपने शेरों में, अपनी कहावतों में उनको बयान कर रहे होते हैं। मगर हमने अपने आप को कितना तब्दील किया? 2022 गुजर चुका है, चंद लम्हों में
رات کا پہر ختم ہو جائے گا، صبح آ جائے گی، 2023 کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ 2023 میں ہم اپنے آپ کو کیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کریں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ نیو ایئر ریزولوشنز بناتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مذاق کی بات ہمیشہ شامل ہو جاتی ہے کہ نیو ایئر ریزولوشنز تو ہمیشہ توڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نیو ایئر ریزولوشنز پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ فراغت میں، شغل میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا ہیلدی ہوں تو میں اپنی ہیلتھ، اپنی ڈائٹ کنٹرول کروں گا، اگر میری کوئی بری عادت ہے تو میں کوشش کروں گا اسے چھوڑ دوں، اگر میں پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں تو میں کوشش کروں گا اگلے سال میں پڑھائی کروں، اگر میرا کاروبار نہیں چل رہا تو میں کوشش کروں گا کاروبار میں محنت کروں، میرا محبوب مجھ سے دور ہے تو میں کوشش کروں گا اپنے محبوب کو پالوں۔ یہ بہت سارے ریزولوشنز ہم بناتے ہیں، مگر اس پر در حقیقت سچے دل، سچے من کے ساتھ اور اس حقیقت کے ساتھ ہم اپنے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ہم دوسروں پہ کام کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اپنی غلطیاں، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں ہم خود نہیں پہچان پا رہے ہوتے کہ ہمارے کیا کام ہے کرنے کو، اور ہمیں اپنے آپ کو کیسے سدھارنا ہے۔ بغداد کے حوالے سے ایک کہاوت مشہور ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑے، بہت ہی جید قسم کے عالم دین رہا کرتے تھے، اور وہ جو ہے اپنا علم کسی کو بانٹتے نہیں تھے۔ بڑے ہی عالم فاضل لوگ وہاں اور جو موجود تھے، ان کی درسگاہیں موجود تھیں، ان کے کتب خانے موجود تھے، مگر یہ جو عالم صاحب تھے وہ اپنا علم کسی کو بھی نہیں بانٹتے تھے، ان کا کوئی شاگرد نہیں تھا۔ بہت ہی دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے، التجا کرتے کہ بھئی آپ کا جو علم ہے، آپ کا جو فیض ہے، وہ آپ اپنے شاگردوں میں، آپ اپنے جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں کیوں نہیں بانٹ رہے؟ تو وہ ہر کسی کو یہی جواب دیتے تھے کہ میرا علم یا میری جو حکمت ہے وہ تم لوگوں سے سنبھلی نہیں جائے گی، تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ ایک بہت ہی امیر ترین شخص جو ہے، جو کہ ایک شہر کا بادشاہ تھا، وہ جو ہے وہ اس عالم دین کے پاس اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ جناب میں اپنی جو ہے وہ ساری سلطنت آپ کو دینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے اپنے علم میں سے کچھ سکھا سکیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اور مجھے تمہاری سلطنت سے، تمہاری جائیداد سے، تمہاری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، مگر جو ہے وہ میرے پاس جو علم ہے یا میرے پاس جو سمجھ ہے وہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں، پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کچھ نہ کچھ سکھائیں اور کوئی تعلیم دے، میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم دین صاحب جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، تمہاری سوچ اور تمہاری کام کی یہ باتیں نہیں ہے، اور تم جو ہے وہ ہار جاؤ گے، اس میں تھک جاؤ گے اس کام میں۔ وہ بادشاہ پھر بھی کہتا ہے، بضد ہوتا ہے، بہت زیادہ بضد ہوتا ہے، اور جو ہے وہ پاؤں پکڑ لیتا ہے اس عالم دین کے۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ اچھا چلو ایک کام کرو، تم نے جو یہ قیمتی پوشاک پہنی ہوئی ہے، اور تمہارے گلے میں جو یہ قیمتی مالائیں ہیں، تمہارے ہاتھوں میں قیمتی انگوٹھیاں ہیں، تمہارے پیر میں بہت ہی نایاب جوتیاں ہیں، اور تمہارا رتھ ہے، اور تمہارے گھوڑے ہیں، اور تمہارے ساز و سامان ہیں، یہ سب کچھ ترک کر کے، سب کچھ چھوڑ کر جو ہے اس صندوق میں، جو ایک صندوق پڑا ہے، اس میں ایک لباس ہے اور ایک سامان ہے، ایک پیالہ ہے، اسے جو ہے وہ یہ لباس پہن لو اور یہ پیالہ اٹھا لو۔ تو وہ بادشاہ جو ہے وہ چونکہ اسے وہ علم سیکھنا ہوتا ہے، اسے وہ جاننا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس عالم دین کی بات کو مانتا ہے، اور اپنا لباس تبدیل کرنا شروع کرتا ہے۔ اس صندوق کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی گندا، بہت ہی پھٹا ہوا، بالکل ہی خستہ حال کا ٹاٹ کے پیبند لگے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خستہ حال ہے، اور بالکل ہی جو ہے وہ گندا ایک لباس ہے، جو کہ بھکاری بھی کبھی نہ پہنے، اس سے بھی زیادہ گندی حالت میں جو ہے وہ صندوق میں سے لباس نکلتا ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چوکندہ ہو جاتا ہے، اور عالم دین کی طرف دیکھتا ہے، تو عالم دین کہتا ہے کہ یہی ہے، یہی تمہیں پہننا پڑے گا۔ تو بادشاہ جو ہے وہ اپنا لباس تبدیل کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ لباس پہن لیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے تو ایک پیالہ پڑا ہوتا ہے جس میں کچھ جو ہے وہ مٹھائیاں ہوتی ہیں، کچھ ایسی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عالم دین اسے کہتا ہے بادشاہ سے کہ جاؤ اس شہر میں آواز لگا کر یہ مٹھائی بیچو، مگر اس کا کوئی دام نہیں لینا۔ تم جب بیچ رہے ہو اسے، اور جب لوگ، تم اس کی آواز جب لگا رہے ہو، تو یہ کہنا کہ یہ مفت ہے، اور یہ میں مفت بیچ رہا ہوں، بس اسے خریدنے والا مل جائے۔
تو بادشاہ یہ سن کے بڑا ہی حیران ہوتا ہے، مگر چونکہ اسے وہ علم سیکھنا تھا یا اسے وہ بات جاننی تھی، تو اس عالم دین کی بات کو مانتا ہے، وہ لباس تبدیل کرتا ہے اور وہ پیالہ اٹھاتا ہے جس میں کچھ میٹھی اشیائیں موجود تھی، اور نکل جاتا ہے شہر میں۔ اور جیسے ہی وہ نکل رہا ہوتا ہے اس کے عالم دین کے گھر سے، اس کے دروازے سے باہر قدم رکھتا ہے، عالم دین اسے پیچھے سے آواز دے کے تو کہتا ہے اور روکتا ہے اور کہتا ہے، اسے بولتا ہے کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں لوگ پاگل کہیں، ہو سکتا ہے کہ بچے تم پر آوازیں کسیں، اور ہو سکتا ہے کہ بچے تمہیں پتھر بھی ماریں، مگر ہر پتھر کے عوض تمہیں یہ مٹھائی کا ٹکڑا انہیں دینا ہوگا۔ وہ بادشاہ جو کہ شہر کا بادشاہ ہے، اس کی اپنی ریاست ہے، وہ بڑا ہی عجیب سے خیالات میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر بھی وہ علم اور وہ سمجھ سیکھنے کے لیے گھر سے باہر پوری طرح سے اپنا قدم باہر نکال دیتا ہے، اور وہ جیسے ہی گلی میں نکلتا ہے لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ بھکاری بن گیا، اور وہ بادشاہ اب آواز لگا رہا ہے کہ یہ مٹھائی ہے، یہ مفت ہے، یہ مفت آپ کو خریدنی ہے۔ اور ویسا ہی ہوتا ہے جو عالم دین نے پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ لوگ تم پر آوازیں کسیں، تمہیں لان تان بھی کریں، اور تمہیں پتھر بھی مارے بچے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ لان تان بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ ہنستے ہیں، کہکہے لگاتے ہیں اور پتھر مارنا شروع کرتے ہیں، اور ہر پتھر کے عوض وہ مٹھائی کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا انہیں دیتا جاتا ہے۔ جب یہ پورا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور اس پیالے سے ایک بھی جو ہے وہ ٹکڑا اب اس مٹھائی کا اس میں نہیں بچا تھا پیالے کے اندر، تو لوگ آوازیں کسنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اب لوگ اس بادشاہ کو، جو کہ اب پوری طرح سے اپنی آبرو، اپنی عزت کو جو ہے وہ چونکہ وہ گوا چکا تھا، اس پہ آوازیں کسنا بند کر دیتے ہیں، اور جو ہے اس پہ لان تان بند کر دیتے ہیں، اور شرم سے سر جھکا کر اسے جانے دیتے ہیں۔ مگر وہ بادشاہ جو کہ اب پوری طرح سے اپنی عزت، اپنی آبرو اس راہ میں دیکھنے کو گوا چکا تھا، اب وہ ان لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ عزت والا شخص تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کچھ دیا نا، وہ سب کا سب مفت تھا، اور وہ اس چیز کے عوض دیا جو کہ اس کے لیے وہ گالیاں تھیں، وہ تکلیف تھی، وہ مصیبتیں تھیں جو لوگ اسے دے رہے تھے۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھا، مگر اب وہ ایک بھکاری بن چکا تھا۔ اب وہ پیالے میں جو کچھ اس نے بانٹا تھا، اسے ہنسی خوشی واپس مل رہا تھا۔ یہ کہانی دیکھنے میں یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بادشاہ جو کہ اب اپنی پوری ریاست تو ویسے ہی گوا چکا تھا، مگر اب اس نے ان لوگوں کی وہ نیکی، وہ دعائیں حاصل کرنا شروع کی جو کہ بادشاہت کی تخت پر، اس راج پر بیٹھ کر اس کو نہیں ملی تھی۔ اس راج پر بیٹھ کر اس کو وہی گالیاں مل رہی تھیں، مگر وہ لوگوں سے دور تھا۔ جب وہ بھکاری کی حالت میں وہاں پر موجود لوگوں کے سامنے آیا، تب لوگوں نے اسے لان تان کرنا شروع کی، تب لوگوں نے اس پہ ہنسنا شروع کیا۔ ہماری بھی زندگیوں میں کئی مرتبہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم کبھی کچھ کھو بیٹھتے ہیں، کبھی کچھ ہار جاتے ہیں، لوگ ہم پہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ہم پہ لان تان کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2022 میں کئی لوگوں کے ساتھ زندگی کے کئی ایسے مسئلے مسائل رہے ہوں گے جن پہ آپ کو آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ کے دل کے قریب لوگ آپ پہ ہنستے ہوئے یا لان تان کرتے ہوئے ملے ہوں گے، مگر در حقیقت اس بادشاہ کی طرح ثابت قدمی پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مسکراہٹ، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ مفت میں بانٹتے جائیے۔ اللہ کا قانون کا، اللہ کے قانون کا جو سب سے پہلا حصہ ہے نا، وہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بانٹنے سے ہے۔ 2022 میں اگر آپ نے لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹی ہیں تو 2023 میں وہ خوشیاں آپ کو ریٹرن ہوں گی، یا جان کر یا انجانے میں۔ اگر آپ نے 2022 میں کسی کے ساتھ کوئی
بدفعلی، بد کرداری، جھوٹ، کینہ، غیبت، کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے بندوں کی نظر میں صحیح نہیں تھا، غلط تھا، تو یہ حقیقت جانیے 2023 میں یا زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ لوٹ کر ضرور آئے گا، مگر اس کا ذریعہ شاید وہ نہ ہو، اس کا ریٹرن بیک شاید وہ نہ ہو، مگر وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام، دوسرے کی زندگی کو خوشحال بنائیں، بانٹنا سیکھیں لوگوں کے درمیان۔ اگر پیسہ نہیں بانٹ سکتے کوئی بات نہیں، علم تو بانٹ سکتے ہیں، خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، مسکراہٹیں بانٹ سکتے ہیں۔ تحفے تحائف پیسوں سے آتے ہیں، خوشیاں پیسوں سے نہیں آتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان باہمی اتفاق پیسوں سے نہیں آتا ہے۔ لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، کسی کی تیمارداری، اپنے والدین کے ساتھ نیکی بھلائی، اپنے دوست احباب کے ساتھ نیکی بھلائی، یہ پیسوں سے نہیں آتی ہے۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ اس فلسفے کے شربت میں ایک اور چھوٹی سی کہاوت مولا روم کے حوالے سے۔ مولا روم اپنے استاد شمس تبریز کے پاس جاتے ہیں، انہیں بھیک میں 2 روٹی ملتی ہے، اور وہ اپنے استاد کے پاس، اپنے استاد شمس تبریز کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھیک میں ملی ہے تو میں آپ کے ساتھ بانٹ کر کھانا چاہتا ہوں۔ شمس تبریز اسے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہیں اگر کوئی چیز ملتی ہے بھیک میں تو تم یہی کرتے ہو؟ تو مولا روم کہتے ہیں کہ ہاں، جب بھی کوئی چیز بھیک میں ملتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کر کے جو ہے وہ اسے کھا لیتا ہوں۔ اور شمس تبریز پوچھتے ہیں کہ اگر کبھی بھیک نہ ملے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ میں التجا کرتا ہوں، عاجز ہو جاتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ مجھے کچھ نہ کچھ مل جائے، اس کے حضور دعا کرتا ہوں، اس کے حضور دعا کرتا ہوں اور کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ مگر مولا روم شمس تبریز اپنے استاد کے اس سوال سے بڑا ہی پریشان ہوتے ہیں کہ میرے استاد نے اس طرح کا سوال مجھ سے کیا کیوں؟ وہ اپنے استاد سے سوال ریپیٹ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ استاد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو بھیک ملتی ہے یا جب نہیں ملتی ہے یا کوئی آپ کو کھانا نہیں دے کے جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو شمس تبریز ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھیک ملتی ہے تو میں اسے دان کر دیتا ہوں، بانٹ دیتا ہوں۔ مولا روم پریشان ہوتے ہیں کہ بھیک ملتی ہے تو اسے دان کر دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ جب نہیں ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شمس تبریز کہتے ہیں کہ جب نہیں ملتی ہے تو میں شکر کرتا ہوں۔ بڑے بزرگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بلے شاہ کا ایک کلام کا ایک حصہ، وہ کہتے ہیں کہ پیٹ تو 2 روٹی سے بھی بھر جاتا ہے اور پیٹ 1 روٹی سے بھی بھر جاتا ہے، بلا آدھی روٹی کھاتا ہے۔ یہ بڑے بزرگ اپنی زندگیوں میں جو کچھ کہہ گئے، جو کچھ کر گئے، وہ اگر ہم سال بسال، لمحہ بلمحہ اپنی زندگیوں میں بانٹ لیں تو ہر سال ہمارے لیے خوشحال ہے، ہر سال ہمارے لیے نیکی، بھلائی اور زندگیوں کی وہ تمام خوشیاں لاتا ہے جو کہ ہم خدا سے التجا کرتے ہیں۔ مگر اکثر و بیشتر ہم التجا صرف اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، دوسروں کے لیے بھی بھلائی، حلیمی، شکر گزاری کیا کریں، صبر سے کام کریں، لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ یہ وہی دعائیں ہیں جو کہ ریٹرن بیک میں آپ کو بھی لگیں گی۔ اگر آپ کسی کو گالی دیں گے آپ کو لگے گی، وہ ریٹرن بیک آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آپ کسی کو دعا دیں گے وہ ریٹرن بیک آپ کے پاس آئے گی۔ تو 2022 کے آخری لمحات میں فلسفے کے شربت میں صرف اتنا ہی دوبارہ سے عرض کروں گا کہ 2023 آنے والا ہے۔ آپ دنیا نہیں بدل سکتے، آپ اپنا گھر بھی نہیں بدل سکتے، مگر آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ فارغ اوقات میں جس موبائل پہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس پہ گیم بھی کھیلی جا سکتی ہے، اس پہ پڑھا بھی جا سکتا ہے،
وہی علم کی باتیں اسکرول کر کر ٹک ٹاکس دیکھی جا سکتی ہیں، بری کوئی بات نہیں ہے، کوئی اچھا کلام سنا جا سکتا ہے، مگر ان سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، لوگوں سے بات کر کر۔ یہ وہ خرچ ہے جو کہ آپ کو دلی سکون دے گا۔ وہ دوست، وہ رشتہ دار، وہ ماں باپ، وہ آپ کا محبوب، سنیں، لوگوں کو سنیں، لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کی کوئی بات سنیں۔ ہم بھی جو یہ اس وقت فی الحال ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات سنیں، اور وہ صرف اس لیے ایک صدقہ جاریہ کی طرح کہ اگر آپ یہ بات سنتے ہیں تو پھر اس پر چھوٹا سا عمل کر لیں کہ لوگوں کے درمیان خوشیاں بانٹیں۔ اور وہ لوگوں کے درمیان خوشیاں شاید موبائل سے نہیں بانٹی جا سکتی، شاید تحفے تحائف سے بھی نہیں بانٹی جا سکتی، وہ ان کے درمیان نا اتفاقیاں، غلط فہمیاں دور کر کے بانٹی جا سکتی ہیں، وہ ان کو گلے لگا کے بانٹی جا سکتی ہیں، وہ ان کو معاف کر کے بانٹی جا سکتی ہیں، وہ ان کو دعائیں دے کے بانٹی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ دنیا میں آج موجود ہیں، کسی بھی جگہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اگر آپ ان سے نہیں مل سکتے، ان کو فون کریں، ان سے معذرت کریں، اور اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ 2023 آپ تمام کے لیے خوشحال، آباد، نیک، سچا اور حق پر مشتمل ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔